बाज़ीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, शबो रोज़ होता है तमाशा मेरे आगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब के कत्ल को। तकरीबन 1 साल होने को है और ताहाल उनके कातलों को नहीं पकड़ा जा सका। कातलों को पकड़ना तो दूर की बात है, आज इंतहाई एक शर्मनाक वाक़या हुआ है। अरशद शरीफ से शहीद साहब की जो अहलिया हैं, सुमैया अरशद, उनके जो अरशद साहब के प्रोड्यूसर थे उस्मान, उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। मजिस्ट्रेट साहब हैं, उन्होंने ये ऑर्डर दिया है और इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। वो अरशद शरीफ साहब की अहलिया जो 1 साल से अदालतों के चक्कर काट रही हैं, अपने मरहूम मकतूल शोहर के लिए इंसाफ मांग रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक का उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया है, मगर ताहाल उनको इंसाफ नहीं मिल सका। अलबत्ता इंसाफ की बजाय अब उनको कटघरे में ला खड़ा किया है हमारी रियासत ने, पाकिस्तान ने। अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ था 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया में। आप सबको मालूम है, बड़े नामवर सहाफ़ी थे, जय्यद सहाफ़ी थे, और अगर ये कहा जाए कि इन द लाइन ऑफ ड्यूटी उनका कत्ल हुआ तो ये गलत नहीं है। और उसके बाद आप सबको मालूम है सूरत हाल क्या है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, उस अदालत को भी तकरीबन 40 रोज लगे थे अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद मामला टेकअप करने में। हमने उसके ऊपर काफी बात भी की थी, ताहम ये बताया गया कि इंसानी हकूक सेल से कोई रिपोर्ट आ रही है। वो रिपोर्ट आते आते एक तवील अरसा गुजर चुका। बहरहाल अदालत ने उस मामले को समाअत के लिए मुकर्रर किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने बहुत बड़ा काम किया, 5 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया। उस 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की, फिर समाअत की, फिर समाअत की, निकला कुछ भी नहीं। हर दफा अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश होते, आमिर रहमान साहब, वो नई तावीलें पेश करते। वजारत खारजा की जानिब से सेक्रेटरी लेवल के लोग पेश होते, वो अपनी तावीलें पेश करते। जो वकील किया बिल आखिर, अव्वल तो यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि अरशद शरीफ साहब का जनाजा जो है, जब वो हुआ तो लाखों की तादाद में मजमा था। तिल धरने की जगह नहीं थी फैसल मस्जिद में, कब्रिस्तान में लोग वहां पर जाकर वीलॉग्स करते रहे, क्या कुछ करते रहे। बड़ी तादाद में लोग अरशद साहब के साथ इज़हारे यकजहती, सोशल मीडिया भरा पड़ा था। मगर जब अदालती महाज की बारी आई तो कोई वकील उनका केस लेने को तैयार नहीं था। अब क्यों तैयार नहीं था, ये एक अलग सवाल है, अलग बहस है। बहरहाल इस दौरान हमारे दोस्त हैं साकिब बशीर साहब, उन्होंने इसी तरह का कोई ट्वीट किया तो उसके ऊपर शौकत अजीज सिद्दीकी साहब हैं, फॉर्मर जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने उसको कोर्ट ट्वीट करते हुए कहा कि मैं अपनी खिदमात देने को तैयार हूँ। और इसी तरह फिर उनकी जो वालदा हैं और अहलिया हैं, उन्होंने उनकी खिदमात हासिल की। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब एक बड़े फौजदारी के माने हुए वकील भी रहे हैं और अब बाज़ाब्ता तौर पर वकालत कर रहे हैं जब से उनको हटाया गया है जजी से। अब दिलचस्प बात यह है, हो सकता है शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का टेम्परामेंट ऐसा हो, या हो सकता है जजेस के साथ उनकी बनती ना हो, मगर जो भी हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता कि आप अरशद शरीफ साहब के अहले खाना को हक़ समाअत ना दें या उनके वकील को बोलने की इजाज़त ना दें। 3 या 4 दफा मैं खुद गवाह हूं वहां पर खड़े हुआ कमरा अदालत नंबर 1 में, जब भी अरशद शरीफ साहब के कत्ल केस की समाअत हुई, अदालत ने अपनी मामूल की कार्रवाई की, फलां को बुलाया, उनसे पूछा, रिपोर्ट मांगी, हर शख्स ने अपना अपना जवाब दिया। जो ही रोस्टम पर आते थे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, तो जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब अपनी निशिस्त से खड़े होकर कहते थे, बहुत बहुत शुक्रिया, विल मीट अगेन। ये सिलसिला खैर 2-3 दफा तो मुझे एग्जैक्टली याद है और मैंने इसके ऊपर ट्वीट्स भी किए हैं। और यहाँ पर जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने बारहा इस बात का इजहार किया और कहा कि कम से कम मेरा जो मोकल है उसको तो सुने, उसकी भी कोई बात है। और JIT के हवाले से उन्होंने मुतअद्दिद बातें की। और इसी तरह अब मामला आया अरशद शरीफ साहब की जो कत्ल की FIR है उस पर, जो FIR उनके अहले खाना कटाना चाहते हैं। जाहिर बात है, जो अग्रीव पार्टी होती है वो शिकायत करती है। अगर मुझे खुदा न खास्ता कुछ होता है तो मैंने जाकर शिकायत करनी है थाने में, उनको बताना है कि मेरे साथ ये हुआ है या मेरा ये मुद्दा है। अब यहाँ मसला ये हुआ कि जो मुद्दा लेकर गए हैं उनका मुद्दा नहीं लिया गया, उनका मुद्दा उसकी बुनियाद पर FIR नहीं काटी गई। रियासत की
مدیت میں FIR کٹ گئی، اور اہم بات یہ ہے جو اہل خانہ ہے انہوں نے اس FIR کو ہی مسترد کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، ہم جو باتیں کہتے ہیں وہ لکھیں اس کے اندر. انہوں نے نہیں لکھا. ان دا مین وائل سپریم کورٹ نے اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیا، اور جب بھی یہ بات ایک اصول ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کسی معاملے کو ٹیک اپ کرتی ہے تو جو ماتحت عدلیہ ہوتی ہے وہ اگر کوئی کام اس کیس میں کر بھی رہی ہوتی ہے تو اس پر کام روک دیتی ہے، اس کیس کو روک دیتی ہے، کیونکہ بڑی عدالت میں آلریڈی کیس پینڈنگ ہوتا ہے. اب یہاں پر کچھ عجیب ہوا کہ ایک مجسٹریٹ صاحب ہیں، انہوں نے غالباً اسی FIR پر جو ریاست کی مدیت میں کٹی اس میں ان کو گواہان بنا دیا، ان کے اہل خانہ کو بھی. اور ہماری اطلاعات کے مطابق، جو میرے پاس اطلاعات ہیں، ان کے جو اہل خانہ ہے اشرف شریف شہید کے، ان کو علم بھی نہیں تھا اس پورے پروسیس کا، جو پروسیس چل رہا تھا ماتحت عدلیہ میں اس کیس کا، ان کو علم ہی نہیں تھا. بتایا جا رہا ہے جی کہ ان کو نوٹسز بھیجے گئے اور وہ پیش نہیں ہوئے بطور گواہ. مطلب ازیوم ہی ہم کر سکتے ہیں، خیر ہم ازمپشن کی طرف جاتے نہیں، اگر فیکٹس کو سیدھا رکھیں کہ آپ نے ان کو فریق بنایا یا گواہ بنایا، بطور گواہ آپ نے ان کو بلایا، وہ نہیں آئے، آج آپ نے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. مطلب کوئی چیز سوچنے والی ہوتی ہے، کوئی سمجھنے والی ہوتی ہے، کہ بندہ دیکھ ہی لیتا ہے کہ بندہ کیا کام کر رہا ہے، کیوں کر آپ ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر رہے ہیں. ہمیں تو کم از کم یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ظاہری بات ہے جو جج صاحب ہوتے ہیں، جو مجسٹریٹ صاحب ہوتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ اس میں کوئی اپنی وضاحت کریں گے، مگر دنیا بھر میں مذاق تو بنا دیا گیا ہے پاکستان کا، پاکستان کے عدالتی نظام کا. اور یہ خیر پہلی دفعہ نہیں ہے. جب سے ہمارے ملک میں اب رجیم چینج ہوا ہے، یا اس کے بعد آپ دیکھ لیں جس طرح 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، اور اس کے بعد تو پھر ایک عجیب ہی یہاں پر ماحول ہے. جو جس کا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ کا حکم ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ کا حکم ہو. ماتحت عدلیہ تو ماتحت ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. اور اب اس دوران یہ خبر آتی ہے اور بڑا افسوس ہوا. ابھی میں سن رہا تھا سمیہ ارشد صاحبہ کو، جو اہلیہ ہیں ارشد شریف شہید کی، ARY نیوز پر وہ بات کر رہی تھی، بیپر دے رہی تھی. اس پر وہ بتا رہی تھی کہ ان کو تو علم ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی پروسیس چل رہا ہے لوور جوڈیشری میں. اور یہاں تک تو ہم بھی گواہ ہیں کہ جو اہلیہ ہیں ارشد شریف شہید کی، وہ ہر سماعت پر سپریم کورٹ میں آئی ہیں، بلکہ ان کی جو ضعیف والدہ ہیں ارشد شریف صاحب کی، وہ ویل چیئر پر ہر دفعہ سپریم کورٹ میں آئی ہیں. انہوں نے ایک خط بھی لکھا، بہت ساری باتیں ہوئیں اس کیس کے اندر. اگر ہم ڈیٹیلز میں چلے جائیں تو بڑے ہی ہوش ربا انکشافات ہمارے سامنے آئے ہیں، مگر اس کو پھر کبھی کسی اور نشست میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اس وقت جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس عورت کے خلاف FIR کاٹ دی ہے، یا اس کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے، جو انصاف کے لیے ماری ماری پھر رہی ہے. اور اس کے ساتھ عثمان نامی پروڈیوسر تھے ارشد شریف شہید صاحب کے، ان کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے ارشد شریف صاحب کے لیے انصاف مانگنے کی کوشش کی، ان کے اہل خانہ کا جو ایک درد ہے اس کو بانٹنے کی کوشش کی، ان کو ہیلپ آؤٹ کیا، اس مشکل وقت میں ان کا سہارا بننے کی کوشش کی. آپ نے ان کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی. اس کے بعد وہ جائیں تو کہاں جائیں؟ ارشد شریف کے اہل خانہ کہاں جائیں؟ کس کے پاس جا کر اپنا ماتھا رگڑیں؟ کہاں پر جا کر وہ منت سماجت کریں کہ ان کو انصاف دیں؟ انصاف نہیں تو ان کی اپنی جان بخشی کر دیں. یہ صورتحال جو ہے بڑی ہی انہونی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے ایک معاملے پر نوٹس لے رکھا ہے، اور وہ ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو دلاسے دے رہے ہیں ارشد شریف شہید کے اہل خانہ کو. جسٹس اعجاز الحسن کی آبزرویشنز آپ سنیں، جسٹس جمال خان مندو خیل کی، جو بھی فاضل ممبرز ہیں، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی آبزرویشنز کو آپ سنیں. اس کے بعد پھر آپ اس آرڈر کو دیکھیں، دنیا بھر میں کیا پیغام ہم نے دیا ہے، اور یہ بات بڑی سوچنے کی ہے. اب کم از کم یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان، جنہوں نے غالباً اگر if I'm not wrong جون کے بعد ارشد شریف قتل کیس کی سماعت ہی نہیں کی، اگر میں غلط ہوں تو پلیز پوائنٹ آؤٹ کر دیجیے گا، مجھے یاد نہیں پڑ رہا کیونکہ میں روٹین میں کیسز کور کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کبھی کبھار ہم مس بھی کر دیں کوئی ایک ڈیٹ، لیکن ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، ارشد شریف قتل کیس کی سماعت نہیں ہوئی، اور یہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے. اور اب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، آپ کے ریٹائرمنٹ میں ابھی 1 ہفتہ باقی ہے. خدارا اس معاملے کو ٹیک اپ کریں، اور کم از کم اس جو آج کی صورتحال ہوئی ہے اس کے اوپر رپورٹ مانگی جائے اور پوچھا جائے کہ کیوں کر اور کیسے مذاق بنایا جا رہا ہے
پاکستان کے عدالتی نظام کا، اور کیوں ان اہل خانہ کا جو آلریڈی اگریوڈ ہیں ان کو مزید دبایا جا رہا ہے، ان کو دھمکایا جا رہا ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ یہ ان کو ڈرانے اور ہراساں کرنے کا ہی ایک معاملہ مجھے تو لگتا ہے، ادروائز اس میں سے کیا نکلنا ہے؟ یا شاید بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ جو اہل خانہ ہے اشرف شریف شہید کے، ان کو دبایا جائے، ان کی آواز کو دبایا جائے اور وہ اپنے گھر میں دبک کر بیٹھ جائیں۔ اب یہ صورتحال ہے۔ ایک اور جو ڈیولپمنٹ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آج چودھری پرویز الہی صاحب کی اہلیہ انہوں نے بھی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے، ایک اپیل دائر کی ہے انہوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، اور رہائی کا مطالبہ کیا ہے، استدعا کی ہے سپریم کورٹ سے کہ چودھری پرویز الہی کی رہائی کا پروانہ جاری کروائیں، اور آئندہ ان کو یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آئندہ پرویز الہی کو کسی بھی مقدمے میں جو ان کی گرفتاری ہے اس سے روکنے کا فیصلہ کریں۔ جو نامعلوم مقدمات ہیں ان میں بھی جو گرفتاری ہے اس سے روکنے کے احکامات جاری کیے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کوئی مقدمہ ہے، اس میں بھی ہمارے ہاں گرفتار کیا جاتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے جس مقدمے میں گرفتار کیا جاتا ہے اس میں وہ ڈائریکٹلی نامزد بھی نہیں ہوتے، نامعلوم میں ان کو کیا جاتا ہے۔ پھر کہا گیا جی کہ پرویز الہی کو عدالت کے سامنے پیش کرنے کے بھی احکامات جاری کیے جائیں، اور لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی درخواست کو غیر مؤثر ہونے کی بنیاد پر نمٹایا تھا۔ پرویز الہی کو رہائی کے احکامات کے باوجود دوبارہ گرفتار کیا گیا، اور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی گرفتاری سے متعلق حقائق کا جائزہ نہیں لیا، اور درخواست میں اب نگران جو حکومت ہے پنجاب کی اور سیکرٹری داخلہ پنجاب کے اور آئی جی پنجاب ان کو فریق بنایا گیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس میں اب دیکھنا ہی ہوگا کہ ہماری جو سپریم کورٹ ہے وہ کیا کرتی ہے۔ اب چودھری پرویز الہی صاحب کا جو معاملہ ہے، آپ ان سے لاکھ اختلاف کریں، آپ ان کے طرز سیاست سے لاکھ اختلاف کریں، ان کی انٹینشنز کو آپ کوسچن کر سکتے ہیں، مگر جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کم از کم اس کو تو اندیکھا نہ کریں۔ آپ اس معاملے کو ٹیک اپ تو کریں، اس بندے کو حق تو دیں کہ وہ اپنے حق میں کوئی دلائل دے لے، اور پھر آپ اس کا مقدمہ سن کر میرٹ پر فیصلہ کر دیں۔ یہی معاملہ اشرف شریف صاحب کا بھی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے بہت ساری معاملات ایسے ہوتے ہیں، ہم نے خود بھی پروسیڈنگز کور کی ہیں، عدالت جو ہوتی ہے اس کے ہاتھ بندے ہوتے ہیں، جہاں پر جو وزارت خارجہ ہے وہ انوالو ہوتی ہے، ایک فارن کنٹری انوالو ہوتی ہے، بہت سارے ایشوز ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سپریم کورٹ نے کچھ کرنا نہ چاہا، سپریم کورٹ نے کوشش ضرور کی ہے، مگر شاید تھوڑا سا مزید پریس کرنے کی ضرورت تھی، اور اس ایشو کو اتنا آسانی سے دبنے دینے کی ضرورت تو میں نہیں سمجھتا تھی۔ تھوڑا سا اگر ٹیک اپ کیے رکھتے تو شاید آج یہ FIR نہ ہوتی، کچھ نہ کچھ تو نکل آتا۔ اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں آج جو نیب ترامیم کیس کا عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، آپ کو معلوم ہے عمران خان صاحب کی درخواست پر، اس پہ آج مخدوم علی خان صاحب جو وکیل تھے حکومت کے، PDM حکومت کے، انہوں نے چیف جسٹس کے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال اٹھایا تھا چیف جسٹس نے کہ احتساب عدالت کا دائرہ اختیار محدود ہونے سے ریفرنس کس عدالت کو منتقل ہوں گے؟ یہ بیسیکلی سوال اٹھا تھا وہاں سے جب نیب ترامیم کی گئی۔ ان نیب ترامیم سے کئی ایسے مقدمات تھے جو جورسڈکشن سے ہی نکل گئے نیب کی، تو آبویسلی وہ پھر ان کے اپنے جو پیرنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو یا کہیں اور منتقل ہونا ہے ان مقدمات کو، تو اس کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا۔ اس پر جو مخدوم علی خان صاحب ہیں حکومتی وکیل، اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو جواب مانگا، یہ اس سوال کا جواب چیف جسٹس آف پاکستان نے سپریم کورٹ کا اس جو فیصلہ تھا نیب ترامیم کے خلاف وہ محفوظ کرنے کے بعد ان کو اپنے عدالتی عملے کے ذریعے ایک سوال نامہ بھیجا، اور اس سوال نامے کا جواب آج مخدوم علی خان صاحب نے جمع کروایا ہے۔ مخدوم صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں پارلیمان کا رکن ہونا جرم نہیں، عدالتی سوال کا جواب جرم کی نوعیت پر منحصر ہے، الزام کی نوعیت دیکھ کر اراکین پارلیمنٹ کے کیسز کسی اور فورم کو بھیجے جا سکتے ہیں۔ انکوائری یا انویسٹیگیشن کی سطح پر چیئرمین نیب خود متعلقہ فورم کو کیس ریفر کر سکتے ہیں۔ دائر ہو چکے ریفرنس کو عدالت نیب کی معاونت سے متعلقہ فورم پر بھیج سکتی ہے۔ منی لانڈرنگ کیسز انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ میں بتائے اداروں کو منتقل ہوں گے۔ پھر مخدوم علی خان صاحب نے کہا دائرہ اختیار سے خارج کیسز انسداد کرپشن کے صوبائی اداروں کو بھی بھیجے جا سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے اوپر فیصلہ آنا ہے ایکسپیکٹڈلی منڈے نہیں تو ٹیوزڈے نہیں تو پھر فرائیڈے تو ہوتا ہی ہے، اور آخری فرائیڈے ہوگا چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا۔ ہو سکتا ہے جاتے جاتے ایک اور فرائیڈے جو ہے، ایک اور جمعہ اہل شریفین پر بھاری کر دیں۔
خیر آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔